वेलकम बैक। सानेहा गुल प्लाजा के छठे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया जहां वहां अफराद की तादाद 55 से 60 हो गई है। 50 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। 15 मैयतों की शनाख्त हो चुकी, 7 की शनाख्त चेहरे की साख्त, बाकी 8 की शनाख्त डीएनए से की गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद ने कहा मलबे से अब भी बाकियात मिल रही हैं, उनकी हालत इंतहाई खराब है। मिसिंग पर्सन डेस्क के मुताबिक 88 अफराद लापता रिपोर्ट हुए थे। कोई जान से गया, किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी राख हो गई, दर्जनों खानदान उजड़ गए। सानेहा गुल प्लाजा तबाही की अनगिनत दास्तानें छोड़ गया। 6 रोज गुजर गए, लापता अफराद की तलाश अब भी जारी है। इमदादी सरगर्मियों के साथ सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। टीमें भेजी हुई है, हैवी मशीनरी है। यकब पे हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है गुल प्लाजा वाली, वो वैसे ही खस्ता हो चुकी है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी किसी रेस्क्यू एहलकार की जिंदगी खतरे में आए। वो एक्सेसिबिलिटी में हम अंदर जा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। ऑपरेशन है वो ऑलमोस्ट 70% बिल्डिंग हम कर चुके हैं। बिल्डिंग के जो हिस्से गिरे हुए हैं अभी वहाँ पे हम क्लियरेंस कर रहे हैं। इंचार्ज CPLC का कहना है सानेहे की जगह से कुछ इंसानी बाकियात मिली हैं, जो 7 से 8 अफराद की हो सकती हैं। DNA के जरिए शनाख्त का अमल जारी है। कुछ की शनाख्त चेहरे के खदोखाल और दीगर तफसीलात से हुई। हमारे पास जो इनिशियली 6 बॉडीज आई थी वो तो कम्प्लीट थी, तो वो फेशियल आइडेंटिफिकेशन की बेसिस पे हो गई थी। फिर हमारे पास एक बॉडी आइडेंटिफाई हुई ऑन द बेसिस ऑफ CNIC। उसके बाद जितने भी हमारे पास बॉडीज कम्प्लीट नहीं है, हड्डियां हैं, हड्डियां बिल्कुल बर्न्ड हैं, उनका DNA खत्म हो चुका है। सो इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। सानेहा गुल प्लाजा में जहाँ 45 से ज्यादा अफराद का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल कर लिया गया। और सानेहा गुल प्लाजा के छठे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त गुल प्लाजा के बाहर खवातीन एहतजाज कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे अफजल खान वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। अफजल बताएगा क्या वजह इस एहतजाज की? देखिए, सानेहा गुल प्लाजा के छठे रोज भी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और आज यानी कि गुल प्लाजा का जो फ्रंट का हिस्सा है एम जिना रोड, वहां पर लापता अफराद के वर्षा बड़ी तादाद में जमा हो गए। खवातीन और मर्द जो है वो मुश्तइल हो गए और वहां पर जो इमदादी टीमें काम कर रही हैं उनके साथ उलझ पड़े। मुश्तइल अफराद मखदूश इमारत के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस और रेंजर्स ने उन्हें रोक लिया। जो मुश्तइल अफराद है उनका कहना है कि उनके प्यारे जो है वो 6 रोज से लापता हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि मुसलसल जो है वो यहाँ पर वो इंतजार करते रहे, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है या इमदादी टीमें काम कर रही हैं उसमें अब तक कोई बड़ी कामयाबी उन्हें नहीं मिली है। हाथों में इन्होंने अपने प्यारों की तस्वीरें उठाई हैं और वो मुश्तइल हुए हैं, मुसलसल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चों को तलाश किया जाए और जल्द से जल्द उनके बच्चों के बारे में उन्हें बताया जाए कि वो जिंदा हैं या मर चुके हैं। लिहाजा वो अपना एहतजाज कर रहे थे कि अब यहाँ पर जब रेंजर्स और पुलिस आई है और उन्होंने उनसे कहा है कि इमारत चूंकि मखदूश है और किसी भी वक्त गिर सकती है, लिहाजा वो अपनी हिफाजत को मुजाहिरीन यकीनी बनाते हुए यहाँ से रेंजर्स और पुलिस ने इन खवातीन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया अब्दुल खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अंदाजा ही न था गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया इतना बड़ा सानेहा बन जाएगा। वजीर मुमलिकत हुजैफा रहमान ने वजीर आला सिंध पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा आग को सूबे का वजीर आला नहीं बुझा पाया और मरकज को सवालात का सामना करना पड़ रहा है। यकीन नहीं आ रहा कोई सूबाई हुकूमत नाअहली का इतना बड़ा सबूत दे सकती है। आग नहीं बुझा पा रहे थे तो हमसे राबता करते, बर वक्त कार्रवाई से आग को फैलने से रोका जा सकता था। वजीर आजम जैसे ही वापस आएंगे कराची का दौरा करेंगे। पहले अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा सानिया है। फिर उनको जब एहसास हुआ कौमी सानिया हो गया तो उन्होंने वजीर आला से बात भी की, पूरी सपोर्ट की, दहानी भी कराई। अगर 12-15 घंटे बाद वजीर आला साहब को अंदाजा हो गया था कि आग नहीं बुझ रही, बर वक्त आप बताते कि भाई हमसे ये आग नहीं बुझ रही, अगर ये 2-4 घंटे में ही रिस्पॉन्ड किया जाता ना आग इतना फैलती। जो 30 लोग हैं जाहिर है इन्होंने दुकान में खुद को बंद कर लिया था इस उम्मीद और आस पर कि रियासत आएगी और हमें बचा लेगी। अगर हम पहुंचते फिर ये कहा जाता कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आ गए। इतना अंदाजा ही नहीं था कोई सूबाई हुकूमत इतनी नाअहली का सबूत दे सकती है। आप उसकी आग नहीं बुझा पा रहे। ख्वाजा साहब का मतलब ये था कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों ने जो वजारतें ली तो उन वजारतों को तो क्या बेहतर करेंगे जो चीजें ऑलरेडी उनके पास मौजूद थी, फायर ब्रिगेड का शोबा या बाकी चीजें, अगर वो उसके अंदर अपने इज़्ज़ादे कार बेहतर नहीं कर सके। बस पार्टी को भी ये सोचना चाहिए हम कुछ चीजों को बेहतर नहीं कर सके और मरकज के साथ मिलकर उन्हें बेहतर कर सकते हैं। और पूरी कोशिश होगी कि वजीर आजम साहब फेडरल गवर्नमेंट के 2-3 वज़रा की ड्यूटी लग जाए कराची के हवाले से, 3-4 दिन हम आकर वहां गुजारे और जो हम कर सकते हैं बल्कि सूबाई हुकूमत को असिस्ट करने की कोशिश करेंगे।
صدر ورلڈ ویمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کا گل پلازا متاثرین کو 5 ارب روپے بطور قرض دینے کی پیشکش۔ سلمان اقبال نے آگ سے تباہ گل پلازا کا دورہ کیا، گل پلازا یونین کے صدر تنویر پاستہ اور تاجروں سے ملاقات کی، سانحہ گل پلازا پر گہرے افسوس اور متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ صدر ورلڈ ویمن آرگنائزیشن نے کہا ہر طرح سے گل پلازا متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سلمان اقبال نے یہ بھی کہا کراچی نے ہمیشہ پاکستان کو دیا ہے، یہ کراچی کے وہ لوگ ہیں جو کبھی مانگتے نہیں، کراچی والے نہ پہلے مانگتے تھے اور نہ آئندہ مانگیں گے، کراچی پاکستان کا دل ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اس دل کی ایک شریان بھی بند نہیں ہونے دیں گے۔ سلمان اقبال نے پولیس اور ڈی سی جنوبی کی کوششوں کو بھی سراہا، کہا آپ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں۔ سانحہ ہے نا، یہ صرف کراچی کا سانحہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا سانحہ ہے۔ گل پلازا جو ہے نا، وہ اس وقت بہت ساری پروڈکٹس کا دل ہے جو جاتا ہے پورے پاکستان میں، دنیا بھر سے آتا ہے، کراچی سے آگے جاتا ہے۔ یہ پورے جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے شاپنگ مال دیکھ رہے ہیں، بڑی دکانیں دیکھ رہے ہیں، جو بھری ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کی وجہ سے بھری ہوئی ہے۔ 1200 دکانوں کا مطلب یہ ہے تقریباً کوئی 1300 کروڑ کا مال جو ہے نا تقریباً نقصان ہوا ہے۔ اور میں ابھی کافی بہنوں سے مل کے آیا ہوں جن کی زندگی کا جو کرایہ تھا نا، جو گھر کا خرچہ، اس سے نکلتا۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ آف سندھ سے، پریزیڈنٹ اسد زرداری صاحب سے، کہ ان کا بہت امپورٹنٹ کام ہے ہمارے معاشرے کے لیے، تو اس کو آپ کو بہت امپورٹنٹلی اس کو سالو کرنا پڑے گا۔ ان کو ہم سے کسی قسم کی بزنس کی کوئی چیز چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ میں تو اتنا بھی کہا کہ آپ کو 5-6 ارب روپے کا ہم لون دیتے ہیں۔ لون کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ کراچی کے وہ لوگ ہیں جو مانگتے کبھی کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم نے کبھی مانگا نہیں ہے، کراچی نے ہمیشہ ساری زندگی پاکستان کو دیا ہی، نہ ہم مانگیں گے، نہ پہلے مانگتے تھے نہ آج مانگیں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو 500 کروڑ کا ادھار دیتا ہوں، آپ ادھار لیں، بزنس شروع کریں، واپس پاؤں پہ کھڑے رہے، اور جب ہو تو واپس کر دیں۔ 12,000 گھرانے کا مطلب یہ ہو گیا، 5 سے ڈیوائڈ کرے تو 60,000 لوگوں کا مسئلہ ہے۔ مجھے یہ امید ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا، یہ اتنے آگے بڑھ چڑھ کے کام کرے گی کہ آپ زندگی میں یاد رکھو۔ مجھے یہ یقین ہے، مجھے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر سے بھی یقین ہے، مجھے پریزیڈنٹ اسد زرداری صاحب سے بھی یقین ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف سے بھی یقین ہے۔ یہ ان کو پتا ہے کراچی پاکستان کا دل ہے، یہ دل کے کوئی بھی ایک بھی وین کو رکنے نہیں دیں گے۔ صدر ورلڈ ویمن آرگنائزیشن سلمان اقبال نے قرض دینے کا کہا، سمجھے ہم نے لے لیا۔ صدر گل پلازا ایسوسی ایشن تنویر پاستہ نے کہا سلمان اقبال نے گل پلازا کو لینے والا نہیں دینے والا کہا، پوری کوشش ہوگی کہ سندھ حکومت کے ذریعے ہی ہمارے نقصانات کا ازالہ ہو۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں فیصلہ ہوا تھا شہداء کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے اور دکانداروں کے نقصان کا ازالہ ہوگا۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم سے اپیل ہے وہ یہاں آئیں اور دیکھیں ہم کس حال میں ہیں۔ سندھ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی اچھی یقین دہانی کرایا، وہ پروسیس بھی فائنل اسٹیج کے اوپر ہے۔ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرایا کہ جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے کا جو اناؤنسمنٹ انہوں نے کیا، اور دوسرا دکانداروں کا جو نقصان ہوا، آپ کا نقصان جو ہے انشاءاللہ پورا وہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا۔ ضامن اس کے بیچ میں چیمبر، سلمان بھائی آپ آئے اور جس طریقے سے دل بڑا کر کے آپ نے جو اناؤنس کیا، اور سب سے اچھی بات کہ آپ نے گل پلازا والوں کو لینے والا نہیں دینے والا بنایا، اور آپ نے کہا کہ میں 5 بلین روپیز دوں گا ایز اے لون۔ آپ نے کہا سمجھو ہم نے لے لیا۔ ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہوگی کہ گورنمنٹ سے ہی سارے ہماری بھرپائی ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرے گی جو ہم سے کمٹمنٹ کیا۔ آرمی چیف بھی ہمارے پاس کوشش کریں گے، وزٹ کریں، ہماری تکلیف ہمارے ساتھ ان میں شریک ہوں، اور ہماری نظریں ان پہ بھی ہیں۔ ہم پی ایم سے بھی ریکویسٹ کریں گے شہباز شریف سے کہ وہ بھی آئیں کراچی، وزٹ کریں یا چکر لگائیں، دیکھیں ہم کس حال میں ہیں۔ سلمان اقبال نے بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے، اسے سراہتا ہوں، ان کے اقدام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان کی باخبر سویرا میں گفتگو، کہا سلمان اقبال نے سانحہ گل پلازا کے لیے 5 ارب کی آفر کی جو حکومت کو کرنی چاہیے تھی، اس سے لوگوں کا کاروبار پھر بحال ہوگا، گل پلازا کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ کاروائی کی سی ای او اور جو صدر بھی ہیں ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے، بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں سلمان اقبال صاحب نے جو بات کی 5 ارب کی آفر کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے۔ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے کے لیے 5 ارب کوئی بڑی رقم نہیں ہے، ہم اس کا اسٹیمیٹ لگواتے ہیں، اور جن لوگوں کی ذرا جو دکانیں تھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پلازے کو دوبارہ اس کی جگہ پر کھڑا کریں گے۔ سلمان اقبال صاحب نے جس سلسلے کو شروع کیا ہے، ان لوگوں کی ایسی امداد کر دی جائے، مالی سپورٹ کر دی جائے تاکہ ان کے کاروبار شروع ہو چکے ہیں۔ سلمان اقبال صاحب نے آئیڈیا فلوٹ کر دی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں انیشیٹو انہوں نے تو کوئی کیا تھا، ہم اس انیشیٹو کو آگے بڑھاتے ہیں، بہت ہی بھرپور طریقے سے اس پلازے کو دوبارہ کھڑا کریں گے، اور جن لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا تھا وہ روزگار بحال کرنے کی بھرپور کوشش۔ مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے وزیر مملکت حذیفہ رحمان کے بیان کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا۔ باخبر سویرا میں کہا جب آگ لگی تو دنیا دیکھ رہی تھی، کیا فون کر کے بتاتے؟ وفاق کے پاس ٹیکنالوجی تھی تو آفر کر سکتے تھے، کسی کو منع نہیں کیا تھا۔ ہر چیز کا ملبہ وزیر اعلیٰ پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ سانحہ گل پلازا کی انکوائری ہوگی، جس کی کوتاہی ہوگی اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔
لگی، پوری دنیا دیکھ رہی تھی، سارے چینل نان اسٹاپ اسی کوریج کر رہے تھے. فیڈرل گورنمنٹ سمجھ تھی کہ ان کے پاس کوئی بہتر کوئی ٹیکنالوجی تھی تو خود بھی آفر کر سکتے تھے. کسی کو منع نہیں کیا تھا کہ جی کوئی اور ادارہ نہیں آتا تو ہم نہیں کرنا ہے. تو ہمیں ڈائریکٹلی سمجھتی کہ جی ان کو کوئی فون کر کے ریکویسٹ کی جاتی کہ آپ آ جائیں، ہمیں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو وہ الگ بات ہے، ان کی اپنی سوچ ہے. اور جو والنٹری جو لوگ آ رہے تھے وہ آ رہے تھے، اور اس موقع پہ اس طرح کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر سنجیدگی کا مثال ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی. 1 جنوری 2024 کو رپورٹ گئی کمشنر کراچی کو. کمشنر کراچی نے 2 جنوری 2024 کو لیٹر لکھ دیا ڈی سیز کو. ہر چیز کی کا ملبہ جو ہے چیف منسٹر پہ آپ لے آئیں گے. جی چیف منسٹر اس پر عمل اندرامہ کرتے اور یکدم چیف منسٹر پہ ایک ذمہ داری ڈال دینا کہ وہ اس پر عمل کرتے. اور ظاہر ہے جو ڈی سی نے لیٹر لکھے کافی بلڈنگوں پر عمل ہوا بھی ہوگا. اس بلڈنگ کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اس بلڈنگ کو لیٹر گیا تھا نہیں گیا تھا. اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی. کوئی بھی ملوث پایا گیا، کسی کی بھی نیگلیجنس، کرمنل نیگلیجنس کوتاہی ہوگی تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. ایم کیو ایم رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال نے کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں لینے کا مطالبہ کر دیا. کراچی میں نیوز کانفرنس میں کہا بس بہت ہو گیا، یہ نہیں سدھریں گے. آرٹیکل 140A اور 149 کے تحت کراچی کو وفاق کا حصہ بنا کر ملک کا معاشی دارالحکومت قرار دیا جائے. یہ آپ نے ہمیں کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ کھلی جمہوری دہشت گردی ہے. خاص طور پر مہاجروں کی نسل کشی ہو رہی ہے. ریاست اور حکومت چلانے کے لیے کراچی اور کتنی قربانی دے گا؟ یہ نہیں سدھریں گے. میں آج بہت ہی مؤدبانہ طالبہ گزارش ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے کہ کراچی کو آرٹیکل 148 آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے. فل فور پاکستان کے چلانے والے اس کراچی کو ملک کا فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور اس کو وفاق کے انڈر میں لیں. اتنا پوٹینشیل والا ملک جو کہ پورے ملک کو چلاتا ہے، پورے ریجن کو چلاتا ہے، کسی ایسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اس کے بعد جو ہر قتل پہ الزام لگا کر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یہ کھلی جمہوری دہشت گردی ہے. ہم تو وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. کہیں تو آ کر اس شہر والوں کی جان بچائے، کہیں تو آ کر اپنا رول پلے کرے. یہ نسل کشی کا مسئلہ ہے. خاص طور پر مہاجروں کی نسل کشی ہو رہی ہے. سندھ کے شہری علاقوں کے رہنے والوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. ہم کہاں جائیں؟ کس سے فریاد کریں؟ مجھے پتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب چاہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں شہر کے لیے، صوبے کے لیے نہیں کر سکتے کیونکہ پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے. اس ریاست، اس حکومت کو چلانے کے لیے اور کتنی قربانی دے یہ شہر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرانے کے لیے حکومت کی 3.5 سال سے کوششوں کا انکشاف ہوا ہے. حکومت نے کب بانی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے ایکس کو لکھا، تفصیلات سامنے آ گئیں. رپورٹ کے مطابق 21 اگست 2022 کو پی ٹی اے نے بانی کا اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے ایکس کو لکھا. توشہ خانہ، سائفر، عدت کے سزاؤں کا حوالہ دے کر 18 اپریل 2024 کو ایکس کو لکھا گیا. 27 نومبر 2025 کو بانی کی 47 ٹویٹس بلاک کرنے کے لیے ایکس کو لکھا گیا. 27 نومبر 2025 کی 47 ٹویٹس بلاک کی درخواست میں ایکس نے ایک ٹویٹ بلاک کی. پی ٹی اے نے سوشل میڈیا کمپنیز کو پاکستان میں اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ کرنے کا کہا. سوشل کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی، نہ ہی پاکستان میں کوئی فوکل پرسن مقرر کیا گیا. سوشل میڈیا کمپنیز اپنے ممالک میں رجسٹرڈ ہیں، دوسرے ممالک کے قوانین کی پابند نہیں سمجھتی. دوسرے ممالک کی شکایات بھی اپنے قوانین کے مطابق دیکھتی ہیں. بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست میں رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی. پنجاب پولیس نے سی سی ڈی پر جعلی پولیس مقابلوں کے الزامات جھوٹے قرار دے دیے. لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پنجاب پولیس نے سی سی ڈی سے متعلق تحریری رپورٹ جمع کرا دی، جس میں کہا سی سی ڈی قیام کے بعد ڈکیتی، چوری، قتل سمیت جرائم میں نمایاں کمی آئی. 7 ماہ میں سی سی ڈی کارروائیوں پر پراپرٹی جرائم میں 64% سے زائد کمی دیکھی گئی. ڈکیتی اور قتل کے واقعات میں بھی مجموعی طور پر 60% کمی دیکھی گئی. سی سی ڈی آپریشنز میں ایک سب انسپکٹر شہید ہوا، 96 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. سی سی ڈی نے کیٹیگری اے کے مفرور اور ہیڈ منی ملزمان گرفتار کیے. سی سی ڈی پر الزامات سوشل میڈیا افواہوں پر مبنی ہیں. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. 8 مسلم ملکوں نے غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا. پاکستان، مصر، اردن، یو اے ای، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب، قطر کا غزہ بورڈ آف پیس پر
مشترکہ اعلامیہ جاری ہے۔ اعلامیے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے بورڈ آف پیس غازہ میں مستقل جنگ بندی، انسانی امداد، تعمیر نو کے لیے عبوری انتظامی فریم ورک ہوگا۔ بورڈ آف پیس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ پاکستان سمیت شریک ممالک فلسطینیوں کے حق خود ارادیت ریاست کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ بورڈ آف پیس کا مقصد خطے میں دیرپا امن، سلامتی اور استحکام کا قیام ہے۔ روس غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت پر آمادہ ہو گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کہتے ہیں امریکہ روس کے منجمد اثاثوں سے $1 ارب لے سکتا ہے۔ امن بورڈ کا بنیادی مقصد مشرق وسطی میں امن اور استحکام کو فروغ دینا ہے اور روس اور اس کے لیے عملی کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ پیوٹن نے مزید کہا ہم نے ہمیشہ بین الاقوامی نظام کو مضبوط بنانے کی کوشش کی حمایت کی۔ موجودہ امریکی انتظامیہ یوکرین بحران کے حل کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ امریکہ کی گرین لینڈ کے حصول کی کوششوں پر بات کرتے ہوئے پیوٹن نے کہا یہ معاملہ تشویش کا باعث نہیں۔ امریکہ کا گرین لینڈ خریدنے کا خیال 19ویں صدی میں روس کی جانب سے الاسکا کی فروخت جیسا ہے۔ اگر اس وقت الاسکا کی فروخت کو مد نظر رکھا جائے تو آج کے دور میں گرین لینڈ کی ممکنہ قیمت $200 سے $250 ملین کے درمیان ہو سکتی ہے۔ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو تاریخی اور ناگزیر پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ اقدام غزہ میں جاری قتل عام کے خاتمے اور فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم اسلامی ممالک کے اجتماعی کوششوں کا حصہ ہے۔ پاکستان کی شمولیت اس کی بڑھتی ہوئی سفارتی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف سے فلسطین کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے ملاقات کی۔ فلسطینی وزیر اعظم خود چل کر شہباز شریف کے پاس آئے اور تعارف کرایا۔ محمد مصطفیٰ نے فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت اور عالمی فورمز پر فلسطینی موقف کی حمایت کرنے پر دلی طور پر شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کوئٹہ سمیت پورا بلوچستان شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ مختلف اضلاع میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری جاری ہے۔ عطیہ اکرم سے موسم کی اپڈیٹ جانتے ہیں۔ جی عطیہ۔ صبح جو ہے وہ کوئٹہ سمیت شدید ترین سردی کی لپیٹ میں ہے۔ رات گئے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ چمن، کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، نوشکی، کلات، خاران، خزدار جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر رات سے جو ہے وہ بارشیں ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم درجہ حرارت کی بات کر لیں تو کوئٹہ میں آج جو ہے -2 ڈگری، کلات میں 3 اور زیارت میں جو ہے وہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ابھی بھی جو بالائی اضلاع ہے وہاں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ NDMA اور PDMA کی جانب سے شہریوں کو جو ہے وہ گھروں میں رہنے کی، اپنے آپ کو گرم رکھنے کی اور بلا ضرورت سفر کرنے سے گریز کی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ جی۔ برف سے ڈھکی سوات کی خوبصورت وادی معلم جبہ ایک بار پھر سیاحوں کی آمد کا مرکز بن گئی، جہاں وہ اسکیئنگ، سنو بورڈنگ اور دیگر تفریحی سرگرمیوں سے بھی محظوظ ہو رہے ہیں۔ شہزاد عالم کی رپورٹ۔ حالیہ برف باری کے بعد ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے سیاح بڑی تعداد میں معلم جبہ پہنچ رہے ہیں۔ ہر طرف سفید چادر میں لپٹی پہاڑیاں اور حسین مناظر سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ رہے ہیں۔ سیاح برف باری سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ نوجوان اسکیئنگ، سنو بورڈنگ اور دیگر تفریحی سرگرمیوں سے بھی خوب محظوظ ہو رہے ہیں۔ میں لاہور سے آیا ہوں اور میں لائر ہوں اور یہاں معلم جبہ اسکی کر کے بہت مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا ایکسپیرینس ہے۔ معلم جبہ اسکی ریزورٹ میں اسکیئنگ کرنے آئے تھے، پہلے ہمیں انہوں نے پورا سکھایا انسٹرکشنز کے ساتھ، پھر ہمیں اوپر لے کے گئے، وہاں سے ہم نے اسکیئنگ کی، کافی اچھی طرح انسٹرکشن کے ساتھ پورا سیفٹی کے ساتھ سکھایا تھا۔ پھر ہم بھی ایسے کی ٹرپ پہ آئے، بڑا مزہ آیا، بڑا اچھی طرح سکھایا۔ معلم جبہ کا اسکی ریزورٹ اسکیئنگ کے شوقین افراد کے لیے خاص کشش رکھتا ہے، جہاں مقامی اور غیر مقامی سیاح یکساں طور پر مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ معلم جبہ کی قدرتی خوبصورتی اور سرد موسم نے ان کے سفر کو یادگار بنا دیا ہے۔ کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ایئر وائی نیوز، معلم جبہ، سوات۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں برف باری جاری ہے۔ کوشک ٹاپ، خواجہ عمران، توبہ چکزئی، قلعہ عبداللہ، گلستان، جنگل پیر علی زئی، شیلا باغ، میزئی اڈا میں ہر سو برف ہی برف ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اختر گلفام۔ شمالی بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں آج اہل صبح سے جو ہے برفباری کا سلسلہ جاری تھا۔ قلعہ عبداللہ، خوجک ٹاپ، خواجہ عمران، توبہ چکزئی، جنگل پیر علی زئی، میزئی اڈا،
کان میں ترزئی زیارت پشین میں کافی برف پڑ چکی ہے. توبہ اچکزئی میں ریکارڈ برف پاری ہوئی جہاں پہ 4 فٹ تک برف پڑ چکی ہے. چمن میں -2 سینٹی گریڈ جبکہ توبہ اچکزئی میں -7، خوجکٹا خواجہ عمران میں -5 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ پارا گر گیا ہے. کوئٹہ چمن شارہ جو ہے وہ ٹریفک کے آمد و رفت کے لیے بند ہو چکی ہے جبکہ دیگر رابطہ سڑکیں ہیں وہ بھی جو ہے کافی متاثر ہوئی ہے. بجلی کی طویل روشنی کا بھی سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ چمن سمیت شمالی بلوچستان میں برفباری کے بعد جو ہے وہ یخ بستاؤں کا راج رہے گا جس سے جو سردی کی شدت ہے وہ مزید بڑھے گی. جی آئی سی سی کے الٹیمیٹم کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ آج اپنی عبوری حکومت سے ہدایت لے گا جس کے بعد ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے یا نہ جانے سے متعلق آئی سی سی کو فیصلے سے آگاہ کیا جائے گا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر کا کہنا ہے انہیں سری لنکا میں کھیلنے دیا جائے. ہم ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن بھارت جانا محفوظ نہیں سمجھتے. حکومت تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر فیصلہ کرتی ہے. آئی سی سی نے گزشتہ روز بنگلہ دیش کی سری لنکا میں میچز کھیلنے کی درخواست مسترد کر دی تھی. ساتھ کہا تھا بنگلہ دیشی ٹیم بھارت نہ گئی تو متبادل ٹیم کو شامل کیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.